इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनकी तुम्हें ममानियत है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। अल कुरआन किताबुल कबायर उर्दू तर्जुमा। बड़े बड़े गुनाहों का बयान और उनकी खौफनाक सज़ाएं। तसनीफ़ इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। तर्जुमा मौलाना अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक हज़ारवी। गुनाह कबीरा नंबर 49 मातम करना हिस्सा दोम। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को मुसीबत दो बातों में से एक की वजह से पहुंचती है, या तो उस गुनाह की वजह से जिसकी बख्शिश उस मुसीबत की वजह से होती है, या कोई दर्जा होता है कि उस मुसीबत के बग़ैर उस तक रसाई नहीं होती। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं इस उम्मत को मुसीबत के वक्त वो चीज़ दी गई है जो इनसे पहले अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को भी नहीं दी गई, और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलिमात हैं। अगर ये कलिमात अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को दिए जाते तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिए जाते, जब उन्होंने फरमाया या असफ़ा अला यूसुफ़, हाय यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर अफसोस। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसीबत के वक्त ये कलिमात पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है, या अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे और इससे बेहतर अता फरमा, तो अल्लाह ताला इसका बदल अच्छा अता फरमाता है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो फौत हुए तो मैंने कहा, अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैंने ये कलिमात पढ़े तो अल्लाह ताला ने मुझे उनके बदले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। हज़रत शाबई रहिमहुल्लाह, हज़रत क़ाज़ी शुरैह रहिमहुल्लाह ने फरमाया, अगर मुझे कोई मुसीबत पहुंचती है तो मैं 4 मरतबा अल्लाह ताला की हम्द बयान करता हूँ। एक मरतबा उस बात पर कि इससे बड़ी मुसीबत नहीं आई, दूसरी बार इसलिए कि उसने मुझे इस पर सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, तीसरी बार इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मैं सवाब की उम्मीद रखता हूँ, और चौथी बार इसलिए कि हम बयान करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुसीबत मेरे दीन में नहीं बनाई, यानी मेरा दीनी नुकसान नहीं हुआ। इरशाद खुदावंदी है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन लोगों पर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं। अल्लाह ताला की तरफ से सलावात से मुराद उसकी रहमत और मग़फ़िरत है, और इरशाद खुदाबंदी है व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही लोग हिदायत पाने वाले हैं। सूरह अल-बक़रा आयत 157। इससे वो लोग मुराद हैं जिनको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की रहनुमाई हासिल हुई और कहा गया है कि इससे जन्नत और सवाब मुराद हैं। हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, 2 अदल बेहतरीन हैं और वो उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा हैं, और बेहतरीन अलावा हर चीज़ का ज़ायद हिस्सा व उलाइका हुमुल मुहतदून हैं। लेकिन जब मुसीबत के वक्त नाराज़गी का इजहार करे
اور ہائے تباہی ہائے ہلاکت پکارے یا اپنے رخسار پیٹے یا گریبان پھاڑے یا بال نوچے یا سر منڈوالے یا بال کاٹے یا اکھاڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور لعنت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ بات بھی مروی ہے کہ مصیبت کے وقت ان پر ہاتھ مارنا، ران پر ہاتھ مارنا بھی اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ جس شخص کو مصیبت پہنچے اور وہ اس پر کپڑے پھاڑے یا رخسار پیٹے یا گریبان پھاڑے یا بال اکھیڑے تو گویا یہ ایک تیر ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب سے لڑنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ آنکھوں سے رونے اور دل سے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتا، لیکن انسان پر عذاب آتا ہے جب وہ زبان سے رو پیٹے۔ اور یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ میت کو قبر میں اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ جب پیٹنے والی کہتی ہے اے قوت و بازو، اے مددگار، اے لباس پہنانے والے، میت کو کھینچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیا تم ان کے بازو تھے، کیا تم ان کے مددگار تھے۔ رونا پیٹنا حرام ہے کیونکہ یہ غم کو بڑھاتا اور صبر کو دور کرتا ہے، نیز اس میں قضائے الہی کو تسلیم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر یقین رکھنے کی خلاف ورزی ہے۔ واقعہ: حضرت صالح مری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات قبرستان میں تھا تو میں سو گیا۔ اچانک دیکھا کہ کچھ قبریں پھٹ گئیں اور ان میں سے مردے نکل کر حلقے بنا کر بیٹھ گئے اور ان پر کچھ تھال اترے جو ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان کو طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے کہا کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہوا کہ ان لوگوں میں سے صرف تجھے عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، جاؤ اور جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی تبلیغ کرو، امانت ادا کرو اور میری بے کسی پر رحم کھاؤ، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے مجھے نجات دے۔ میں جب فوت ہوا ہوں، میری ماں نے رونے اور پیٹنے والی عورتوں کو جمع کر کے مجھ پر پیٹنے کا کام شروع کر دیا، اور وہ ہر دن مجھ پر روتی پیٹتی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ آگ میرے دائیں اور میرے بائیں اور میرے آگے اور میرے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ میری والدہ کے ناشائستہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے۔ پھر وہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کے رونے کی وجہ سے میں بھی رو پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میری ماں فلاں جگہ رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنے بیٹے کے عذاب کا باعث کیوں بن رہی ہو؟ تم نے میری پرورش کی اور مجھے مصائب سے بچایا، پس جب میں مر گیا تو تم نے مجھے عذاب میں پھینک دیا۔ اے میری ماں، اگر تم مجھے دیکھو تو میری گردن میں توق اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور عذاب کے فرشتے مجھے مارتے اور جھڑکتے ہیں۔ اگر تم میرا برا حال دیکھو تو مجھ پر رحم کھاؤ، اور اگر تم یہ رونا پیٹنا ختم نہیں کرو گی تو جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس دن لوگ فیصلے ہی کے منتظر ہوں گے۔ حضرت صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرایا ہوا بیدار ہوا اور صبح تک اس جگہ پریشانی کی حالت میں ٹھہرا رہا۔ صبح ہوئی تو میں شہر میں داخل ہوا اور وہاں میرا ایک ہی کام تھا، یعنی اس نوجوان کی ماں کا گھر تلاش کرنا۔ مجھے وہ گھر بتایا گیا تو میں وہاں پہنچا۔ دروازے پر ایک سیاہ پردہ تھا اور رونے پیٹنے والوں کی آوازیں گھر سے باہر آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھی عورت باہر آئی اور اس نے کہا اے فلاں شخص، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس نوجوان کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں جو فوت ہوا ہے۔ اس نے کہا اس سے تمہارا کیا کام ہے؟ وہ اپنے غم میں مشغول ہے۔ میں نے کہا اسے میری طرف بھیجو، میرے پاس اس کے بیٹے کا ایک پیغام ہے۔ وہ عورت داخل ہوئی اور اسے خبر دی۔ چنانچہ اس نوجوان کی ماں اس حالت میں باہر آئی کہ اس پر سیاہ لباس تھا اور وہ بہت زیادہ رونے اور پیٹنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں صالح المری ہوں۔ گزشتہ رات میں نے قبرستان میں تیرے بیٹے کو فلاں فلاں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میری ماں، تو نے میری پرورش کی اور مجھے مصائب سے بچایا، لیکن جب میں فوت ہوا تو نے مجھے عذاب میں پھینک دیا۔ اگر تو نے اپنے اس عمل کو نہ چھوڑا تو جس دن ایک آسمان دوسرے آسمان سے پھٹ کر الگ ہو جائے گا
اس دن اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ جب اس خاتون نے یہ بات سنی تو اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ زمین پر گر پڑی، اور جب افاقہ ہوا تو خوب روئی اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر مجھے تیرے حال کا علم ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی توبہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اندر گئی اور رونے پیٹنے والیوں کو واپس کیا اور اپنا لباس بھی تبدیل کیا۔ اس نے ایک تھیلی میرے سپرد کی جس میں بہت سے درہم تھے اور کہا کہ اے صالح، یہ درہم میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ کر دو۔ جب دوسرے جمعے کی رات ہوئی تو میں عادت کے مطابق قبرستان میں آیا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اہل قبور کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر حسب عادت باہر بیٹھے اور ان کے پاس تھال آئے اور وہ نوجوان خوش ہے۔ اس کے پاس بھی ایک تھال آیا جسے اس نے پکڑا۔ اس نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آیا اور کہا کہ اے صالح، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے اچھی جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے عذاب میں تخفیف فرمائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے وہ عمل چھوڑ دیا اور اس نے میری طرف سے جو صدقہ کیا اس کا ثواب مجھ تک پہنچا۔ حضرت صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ تھال کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ تحائف ہیں جو زندہ لوگ صدقہ، تلاوت قرآن اور دعا کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ یہ ہر جمعرات کو ہم تک پہنچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تحفہ فلاں شخص نے تمہاری طرف بھیجا۔ آپ میری ماں کے پاس جائیں اور اس کو میری طرف سے سلام کہیں اور اس سے یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے اچھا بدلہ عطا کرے۔ اس نے میری طرف سے جو صدقہ کیا ہے وہ مجھ تک پہنچ چکا ہے، اور یہ کہ اے ماں، تم ہمارے قریب ہو، بس تیاری کرو۔ حضرت صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کی ماں کے پاس آیا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک میت کی چارپائی پڑی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں نوجوان کی ماں ہے۔ نماز جنازہ پڑھی گئی اور پھر اسی قبرستان میں بیٹے کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میں نے ان دونوں کے لیے دعا مانگی اور واپس ہو گیا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حالت اسلام میں موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملائے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ وہ جود و کرم کا مالک ہے، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کبیرہ نمبر 50، بغاوت و سرکشی۔ ارشاد خداوندی ہے، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم۔ سورہ شورى آیت 42۔ بے شک ان لوگوں کی گرفت ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ میں کہوں اے لوگوں، تواضع اختیار کرو حتیٰ کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی راہ اختیار نہ کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے لیے بغاوت کرے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے باغی کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکشی اور قطع تعلق سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس بات سے زیادہ لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے کو دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس زمین میں دھنسایا جب اس نے اپنی قوم کے لیے بغاوت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ القصص 76۔ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ سورہ القصص آیت 81۔ بس ہم نے اسے اور اس کے مکان کو زمین میں دھنسا دیا۔ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ قارون کی بغاوت کے سلسلے میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، اس نے ایک زانیہ عورت کے لیے کچھ اجرت مقرر کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اس نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بات پر قسم دی تو اس نے ساری بات بیان کر دی جو قارون نے اسے کہی تھی۔ نمبر 2،
حضرت دہاق کا قول یہ ہے کہ اس کی بغاوت یہ تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ نمبر 3، حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفر ہی بغاوت تھی۔ نمبر 4، حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا لباس ایک بالشت لمبا کر دیا۔ وہ فرعون کی خدمت کرتا تھا تو اس نے بنی اسرائیل پر زیادتی اور ظلم کیا۔ یہ بات ماوردی نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قارون نے فاحشہ عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہا جس طرح پہلے بیان ہوا، تو آپ نے اس کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ کا حکم مانے، بس آپ اسے حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے، چنانچہ اس نے اس کو پکڑ لیا حتیٰ کہ اس کی چارپائی بھی غائب ہو گئی۔ جب قارون نے یہ حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرابت داری کا واسطہ اور قسم دی۔ آپ نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے، اس نے اس کو پکڑ لیا حتیٰ کہ اس کے پاؤں غائب ہو گئے۔ آپ مسلسل فرماتے رہے کہ اے زمین اس کو پکڑ لے حتیٰ کہ وہ زمین میں غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھ سے مدد مانگتا تو میں اس کی مدد کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسے زمین کے سب سے نچلے حصے تک دھسا دیا گیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ روزانہ اپنے قد کے برابر دھنستا چلا جاتا ہے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قارون ہلاک ہوا تو بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس کا مال اور مکان لینے کے لیے ہلاک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد اس کے مال اور مکان کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ ارشاد خداوندی ہے فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ سورہ القصص آیت 81۔ بس کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتی، اور وہ اسے نازل ہونے والے عذاب سے بچانے والے نہ تھے۔ یا اللہ جب تو قبول کرتا ہے تو بچاتا ہے، اور جب اعراض فرماتا ہے تو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، جب توفیق دیتا ہے تو دل میں بات ڈالتا ہے، اور جب ذلیل کرتا ہے تو تہمت زدہ کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے اندھیرے کو اپنی معرفت اور ہدایت کے نور سے دور کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تیرے سوا سے منہ پھیرتے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ گناہ کبیرہ نمبر 51، کمزور، غلام، لونڈی، بیوی اور جانوروں پر ظلم و زیادتی۔ یہ کام منع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورہ نساء آیت 36۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب کے پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، پہلو کے ساتھی، مسافر اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت واحدی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں احمد بن محمد بن ابراہیم مہرجانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دراز گوش پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی شریک کو نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ وقت پر نماز کی ادائیگی کو نہ چھوڑنا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اور شراب نہ پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ ارشاد خداوندی میں دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اور سے اچھا سلوک کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے نیکی کی جائے، نرمی اور جھکاؤ کی راہ اختیار کی جائے، ان کو سخت جواب نہ دیا جائے اور نہ ہی تیز نظروں سے ان کو دیکھا جائے، اور نہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ اس طرح عاجزی کا اظہار کیا جائے جس طرح آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے۔ اور تیسری بات قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک سے متعلق ہے، تو اس سے مراد ان سے مہربانی اور صلہ رحمی کا سلوک ہے، اور فرمایا یتیموں سے اچھا سلوک کرو، یعنی ان سے نرمی برتی جائے، ان کو قریب کرے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے، اور مساکین کو کچھ نہ کچھ دیا جائے اور اچھا جواب دیا جائے۔ قریب کے پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان قرابت ہو، بس اس کے لیے رشتہ داری کا حق بھی ہے اور اسلام کا حق بھی۔ اور دور کا پڑوسی وہ ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہو۔ کہا جاتا ہے رجل جنب، یعنی وہ جس کے گھر والے دور ہوں، اور قوم الاجانب، وہ لوگ جو دور ہوں۔ اسی طرح جنابت دوری کے معنی میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی قیامت کے دن دوسرے پڑوسی کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ اے رب، تو نے میرے اس بھائی کو فراخی عطا فرمائی اور یہ میرے قریب تھا، میں شام کو بھوکا ہوتا تھا اور یہ سیر ہو کر کھاتا تھا، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا اور مجھے اس چیز سے کیوں محروم کیا جس کے ذریعے تو نے اسے کشادگی عطا فرمائی تھی۔ والصاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے سفر کا ساتھی مراد ہے کہ اس کو پڑوسی ہونے اور ساتھی ہونے کا حق حاصل ہے۔ ابن السبیل سے وہ ضعیف مراد ہے جس کی مہمان نوازی واجب ہے حتیٰ کہ وہ منزل مراد تک پہنچ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مسافر ہے، تم اس کو ٹھکانہ دو اور کھانا کھلاؤ یہاں تک کہ تم سے چلا جائے۔ وما ملکت ایمانکم سے غلام اور لونڈیاں مراد ہیں، ان کو اچھا رزق دیا جائے اور ان کی خطائیں معاف کرے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مختال سے وہ شخص مراد ہے جو ذاتی طور پر عظیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور فخور سے وہ آدمی مراد ہے جو اس عزت و نعمت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک نوجوان ایک قیمتی لباس میں کرتے ہوئے اور فخر کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک اسے زمین نے نگل لیا اور وہ قیامت قائم ہونے تک اس میں دھنستا چلا جائے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر کپڑے کو گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی آخری علالت کے دوران نماز اور غلاموں سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، نماز اور لونڈیوں غلاموں کا خیال رکھو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، اچھی خصلت برکت ہے اور بری عادت نحوست۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری خصلت والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے جس قدر طاقت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ میں کبھی اپنے کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو قیامت کے دن تم پر آگ چڑھ جاتی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک غلام کو کسی ایسے گناہ پر مارا جو اس نے نہیں کیا تو اس کو تھپڑ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم کے طور پر کوڑے مارے، قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے خادم کو کس قدر معاف کیا کریں؟ فرمایا، ایک دن میں 70 مرتبہ۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم کو بلایا تو اس نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک کے ساتھ مارتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک سیاہ فام لونڈی تھی۔ ایک دن آپ نے اس پر لاٹھی اٹھائی تو فرمایا کہ اگر قصاص نہ ہوتا تو میں تجھے اس سے مارتا، لیکن عنقریب میں تمہیں اس پر فروخت کروں گا جو پوری پوری رقم دے۔ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی سے کہا، اے زانیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے یہ کام کرتے دیکھا؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، عنقریب قیامت کے دن وہ تم سے اس بات کا بدلہ لے گی۔ چنانچہ وہ عورت اپنی لونڈی کے پاس آئی اور اسے کوڑا دے کر کہا کہ مجھے مارو۔ اس نے انکار کر دیا تو اس نے اس کو آزاد کیا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی آزادی کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید، یعنی ہو سکتا ہے تمہارا اس کو آزاد کرنا اس الزام کا کفارہ بن جائے جو تم نے اس پر لگایا کہ اسے زانیہ کہا۔ صحیح بخاری و مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام یا لونڈی پر کوئی الزام لگائے حالانکہ وہ اس سے بری الذمہ ہو تو قیامت کے دن اس شخص کو حد یعنی سزا کے طور پر کوڑے لگائے جائیں گے، مگر
یہ کہ وہ غلام یا لونڈی اس طرح ہو جیسے اس نے کہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام کے لیے کھانا اور لباس ہے اور اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، نماز اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جو خود کھاتے ہو ان کو اس میں سے کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو اس میں سے ان کو پہناؤ، اور ان کو طاقت سے زیادہ کسی عمل کی تکلیف نہ دو، اور اگر ان کو حکم دیتے ہو تو ان کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو ان کو تمہارا مالک بنا دیتا۔ ایک جماعت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ مدائن کے امیر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ لونڈی کو اجازت کیوں نہیں دیتے کہ وہ آٹا گوندھے؟ آپ نے فرمایا، ہم نے اسے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں پسند نہیں کہ اسے دوسرے کام کرنے کا حکم دیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ غلام کو ہر گناہ پر نہ مارو، البتہ اس کی نگرانی کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کی نافرمانی پر اس کو مارو، اور اس کو یاد دلاؤ کہ اس نے تمہاری نافرمانی کس قدر کی ہے۔ غلام اور لونڈی کے ساتھ یہ سب سے برا سلوک ہے کہ اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان تفریق کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے والدہ اور اس کے بیٹے کے درمیان تفریق کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے محبوبین کے درمیان تفریق پیدا کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 2 غلام عطا فرمائے۔ میں نے ان میں سے ایک کو بیچ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس کرو، اسے واپس کرو۔ اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں کہ غلام یا لونڈی یا جانور کو بھوکا رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جس کے رزق کا ذمہ دار ہے اس سے رزق روک رکھے۔ اسی طرح جانور کو دردناک مار مارنا یا اسے باندھنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا گناہ ہے، نیز اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی جرم ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ سورہ الانعام آیت 38۔ اور زمین پر چلنے والے چوپائے اور پرندے جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتے ہیں تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، کہا گیا کہ قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا اور لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کہ حتیٰ کہ سینگ کے بغیر بکری کے لیے سینگوں والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، اور چونٹی کے لیے دوسری چونٹی سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس جگہ کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جانوروں کے درمیان نیز انسانوں اور جانوروں کے درمیان بھی فیصلہ ہوگا، حتیٰ کہ اگر کسی انسان نے اپنے جانور کو ناحق مارا یا بھوکا اور پیاسا رکھا، اسے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی، تو قیامت کے دن اس کے ظلم یا بھوکا رکھنے کے حساب سے اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور اس پر صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کے سلسلے میں عذاب دیا گیا جس نے اسے باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ اس نے اسے کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ دیا اور بند رکھا، اور اسے کھلا بھی نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کرتی۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا، اور ایک بلی اسے اس کے چہرے اور سینے سے چھیل رہی ہے، اور وہ اسے اس طرح تکلیف پہنچا رہی ہے جس طرح وہ دنیا میں اس کو باندھ کر اور بھوکا رکھ کر تکلیف دیتی تھی۔
یہ تمام حیوانات کے بارے میں عام ہے۔ اسی طرح جب جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا جائے تو بھی قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گائے لے جا رہا تھا، وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارنے لگا۔ گائے نے کہا، ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئیں، ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو بولنے کی طاقت دی تاکہ وہ اپنے آپ کو اس اذیت سے بچا سکے، اور جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کے غیر میں اس کو استعمال نہ کیا جا سکے۔ بس جو شخص جانور کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے یا ناحق طور پر اسے مارے تو قیامت کے دن اسے مارنے اور عذاب دینے کے حساب سے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ حضرت ابو سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک گدھے پر سوار ہوا تو میں نے اسے 2 یا 3 بار مارا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے سلیمان، قیامت کے دن اس کا بدلہ لیا جائے گا، اگر چاہو تو کم مارو اور چاہو تو زیادہ مارو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اس کے بعد میں کبھی بھی کسی چیز کو نہیں ماروں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما قریش کے چند بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک پرندے کو باندھ رکھا تھا اور اسے نشانہ بنا رہے تھے، اور انہوں نے اس کے مالک کے لیے ہر خطا ہونے والے تیر پر کچھ مقرر کر رکھا تھا۔ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو بکھر گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے جس نے یہ کام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ذی روح کو نشانہ بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانوروں کو قتل کرنے کے لیے باندھا جائے، اگرچہ شریعت نے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہو، جیسے سانپ، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ اس کو پہلے مرحلے میں قتل کرے اور عذاب نہ دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ اسی طرح جانور کو آگ میں بھی نہ جلائے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ فلاں فلاں کو آگ میں جلا دو، اور بے شک آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بس اگر تم ان کو پاؤ تو قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک لالی دیکھی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ لالی آئی تو ادھر ادھر پھڑپھڑانے لگی اور آوازیں نکالنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، اس کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کیا؟ اس کے بچے اس کو لوٹا دو۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو کس نے جلایا؟ ہم نے کہا، ہم نے جلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگ کی سزا دے سوائے اس کے رب کے، تو اس میں قتل کرنے اور آگ کے عذاب میں مبتلا کرنے سے ممانعت ہے، حتیٰ کہ جوؤں اور مچھروں کو بھی۔ حیوان کو بلا وجہ قتل کرنا، اور حیوان کو بلا وجہ قتل کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا وجہ کسی چڑیا کو قتل کرے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کرے گی، اور وہ کہے گی کہ اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں بلا وجہ ہلاک کیا اور کسی نفع کے بغیر مجھے قتل کیا۔ اور کسی پرندے کو ان دنوں میں شکار کرنا بھی مکروہ ہے جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ کسی حیوان کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے گائے کے سامنے اس کا بچڑا ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ خشک کر دیا۔
غلام آزاد کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو جہنم سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان شخص کو آزاد کرے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا، اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو مسلمان شخص 2 مسلمان عورتوں کو آزاد کرے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا، اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو صلہ ملے گا، اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا، اور اس کے ہر عضو کے بدلے اسے اجر ملے گا۔ یا اللہ ہمیں فلاح پانے والی جماعت اور نیک بندوں میں سے کر دے۔